नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ज़ी सलाम की खुसूसी पेशकश राह निजात के साथ हाजिर खिदमत हूँ मैं अतहर सईद। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ आलिम मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। इस्तक़बाल मौलाना साहब आपका तशरीफ़ आवरी के लिए स्टूडियो में। नाज़रीन, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर मिल रहे हैं। आज हम मुआशरे की बात करेंगे, मुआशरे में औरत के हुकूक़ और उसके दर्जे की बात करेंगे। इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम ने बेहतर मुआशरे की तसव्वुर किया है, बेहतर मुआशरे की बात कही है। ख़ास तौर पर औरत को बराबर के हुकूक़ दिए हैं, उनके मर्तबे की बात कही है, उनके एहतराम करने की बात कही है। लेकिन क्या आज के दौर में औरत को वो हुकूक़ मिल रहे हैं, औरत का वो मर्तबा आज के दौर में है? शादी करते हैं, शादी के बाद हम ये देखते हैं कि औरतों को काम पर हम लगा दिया करते हैं, हालांकि बच्चों की तरबियत का काम माँ के हवाले होता है। लेकिन क्या आज के दौर में औरत को वो हुकूक़ हासिल हैं जिसका इस्लाम ने तसव्वुर किया है? आज का यही मौजू है और यही मेरा मौलाना साहब आपसे पहला सवाल भी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। इस्लाम ने औरत के बारे में जो चीज़ें बताई हैं, आज दुनिया कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी लिखने लगे, कुछ भी उसके लिए प्रोग्राम बनाए जाने लगे और यहाँ तक कि उसको इतना मकाम बज़ाहिर दिखाया जाए कि हम उसको बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन आज भी शरीयत ने जो मकाम उसको दे रखा है, आज भी दुनिया उसे देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी दिखावा ज़्यादा है, हकीकत नहीं है। वो एक खिलौने के दर्जे में है। सही। और वो खिलाना आदमी समझता है कि सिर्फ घर में खेलने के लिए काफ़ी नहीं, उसे ऑफिस में भी हम अपने साथ रखेंगे, खेलेंगे। उसे सड़कों पे भी उसके साथ रख के खेलेंगे, उसे कारखानों भी अपने साथ रखेंगे, उससे खेलेंगे। ये एक खिलौना है और उसका सबूत उस वक्त मिल जाता है जब कोई उसके ऊपर ज़्यादती का मौका आता है, तो उस पर ज़्यादती भरपूर कर ली जाती है। और बड़ी बड़ी ऐसी शख्सियतें दुनिया जिनको बहुत बड़ा मकाम देती है, वो भी जब उस पर ज़्यादती करने का चांस मिलता है तो ज़्यादती करके इंतहान गुजर जाते हैं। सही फरमा रहे हैं आप। हर जगह कहीं ना कहीं जुल्म और तशद्दुद का वो शिकार होती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे काम वो दफ्तर में भी करती है। आज ख़ास तौर पर हालांकि हम घरेलू औरत की बात करेंगे। घरेलू औरत जो है, घर के तमाम काम काज उसके ऊपर होते हैं, शौहर का हाकिमाना रवैया भी उसके ऊपर होता है, वो तमाम हुकूक़ जो है वो निभाती है। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से बहुत सारे काम उसके सुपुर्द होते हैं, ख़ानादारी के बहुत सारे काम उसके सुपुर्द होते हैं। उसमें अगर ज़रा सी कोताही हो जाती है, ज़रा सी चूक हो जाती है, तो शौहर का जो हाकिमाना रवैया है वो उसके ऊपर गालिब हो जाता है और कहीं ना कहीं न सिर्फ बदकलामी का वो शिकार होती है मौलाना साहब, कई मरतबा वो तशद्दुद का भी शिकार होती है। शरई तौर पर क्या अहकामात हैं इस ताल्लुक़ से? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई है जो बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में एक लंबा बयान कर दिया है जी। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ। उनके लिए भी वही हुकूक़ हैं जो कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुनासिब अंदाज में। बेशक। मुनासिब अंदाज का मतलब यह है कि समाज में जिस अंदाज को मुनासिब समझा जाए वो अंदाज इख्तियार करना चाहिए। ज़िम्मेदारियाँ भी उसकी हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ उतनी लादी जाएँ जिनको वो आसानी से पूरा कर सके। उसके हुकूक़ भी हैं, लेकिन उतने ही हुकूक़ हैं जो आसानी से उसको दिए जा सकें, उसको मिल सकें। घर के अंदर भूल चूक होती है, उसके साथ एक रियायत का मामला होना ज़रूरी है, इसलिए कि वो एक कमज़ोर नाजुक वजूद है जी। उस नज़ाकत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। बच्चों की देखभाल भी उसके ज़िम्मे है, शोहर की रियायत भी उसके ज़िम्मे है, आम तौर पर सास ससुर की ज़िम्मेदारी भी उसके ऊपर होती है। मेहमान किसी वक्त भी आ जाएगा, शोहर घर पे है या नहीं है, उसकी देखभाल भी ज़रूरी है। अपनी इज्जत और नामूस का बचाव भी उसकी एक अहम ड्यूटी है। बिल्कुल सही फरमाया मौलाना साहब। वो आपकी बीवी है, शरीक हयात है, वो कोई बांदी नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है कि जिस अंदाज में आप उसका इस्तेमाल करें। तो इस अंदाज में शरई तौर पर क्या कुछ होना चाहिए और क्या आज के मुआशरे में हो रहा है, उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। देखिए, पहले ये देखना चाहिए कि जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ हमारी पसंदीदगी है जी, उसकी रियायत हम ये समझें कि वो भी इंसान है, उसकी भी ज़रूरतें हैं। बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप में आपस में जब टकराव होता है तो हर एक की कोशिश ये होती है कि बच्चों को जो एक छोटी सी फौज है घर के अंदर, उसको हर आदमी अपनी तरफ कर लेने की कोशिश करता है। बेशक। शौहर ये चाहता है कि इनको बहला फुसला के, कुछ खिला के, कुछ गिफ्ट देकर इनको अपनी तरफ कर लो, माँ के मुकाबले में खड़ा कर दो। कभी कभी खुदा न खास्ता माँ भी इस बात की कोशिश करती है
کہ جب شوہر میرے اوپر زیادتی کرے گا تو ایک چھوٹی سی فوج بچوں کی جو ہے وہ میری حمایت میں کھڑی ہونی چاہیے. وہ بھی کبھی کبھی ماں باپ کی برائی بچوں کے سامنے کرتی ہے. یہ دونوں آدمی نادانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ بچوں کی تربیت بہرحال خراب ہوتی ہے، چاہے وہ باپ کا ساتھ دیں یا ماں کا ساتھ دیں. بچوں کی ذمہ داری یہ سمجھانی چاہیے ان کو کہ بیٹے ہم تمہارے والد ہیں یا تمہاری اماں ہیں، تمہارے لیے دونوں کا احترام ضروری ہے. کوئی آپس کے جھگڑے کے نتیجے میں ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ان بچوں کی تربیت پر کوئی غلط اثر ہرگز نہیں پڑنا چاہیے. آنے والے وقت میں جب ان کو اپنی سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی، اس وقت انہیں محسوس ہوگا کہ دیکھو یہ ماں مجھے میرے باپ کے خلاف بھڑکایا کرتی تھی، یا باپ جو ہے مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا. بہت سارے الزامات آ جاتے ہیں، خاص طور پر بڑے اگر خاندانوں کی بات کریں، جو بڑے گھر ہوا کرتے ہیں، اس میں جو گھر کے بڑے لڑکے کی جو بیوی ہوا کرتی ہے، گھر کی بڑی بہو ہوا کرتی ہے، وہ جب شادی ہونے کے بعد اس گھر میں آتی ہے تو ڈھیر ساری ذمہ داریاں تو اپنے ساتھ وہ لاتی ہی ہے. پورے خاندان کو اس کو خیال رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ساتھ میں جب بہت زیادہ کچھ ہو جاتا ہے اور بیٹے کو کچھ ناراضگی اپنے والدین سے ہو جاتی ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. لیکن اس علیحدگی کا جو ذمہ داری ہوتی ہے، الزام ہوتی ہے، وہ بہو کے سر پر ہوتی ہے. وہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جب وہ الگ ہو رہا ہے تو ساس یہ کہتی ہے میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ بہو بہت خراب آئی ہے، یہ پرائے پیٹ کی ہے نا، اس کو ہمارے سے کیا دلچسپی. بیٹا جو ہے وہ کبھی کبھی پھنس جاتا ہے دونوں آفتوں کے بیچ میں. اس طرح کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. بہو کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے گھر پر ایک ماں چھوڑ کر آئی ہوں، خدا پاک نے مجھے ایک ماں یہاں دے دی. اپنے گھر پہ ایک والد چھوڑ کر آئی ہوں، سسر کی شکل میں ایک والد یہاں موجود ہے. اور وہاں جو اپنے بہن بھائی چھوڑ کر آئی ہوں، میرے دیور اور نندیں، یہ میرے بھائی بہن ہیں. اگر وہ اس طرح سے پیش آئے، اور وہ پیش آ رہی ہے، لیکن ساس بھی اگر یہ سلوک برتے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک تیسری بیٹی یہ آ گئی ہے، اس کے ساتھ بھی وہ سلوک کرے. ہمیشہ جب ایک طرف سے اچھائی ہوتی ہے تو اس کے جواب میں دوسری طرف سے بھی اچھائی ہوتی ہے. اگر ہم نے محبت کا سلوک کیا تو ناممکن ہے کہ دوسرا سامنے والا محبت کا سلوک نہ کرے. کئی مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہو کو علیحدہ ہونے کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ علیحدگی پر مجبور ہو جاتی ہے. مولانا صاحب اس تعلق سے یہ اصل میں آدمی کی بے حسی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کتنے کھینچنے سے ٹوٹ جائے گا. بالکل بالکل. جی ربر ہے، اس کو آپ کھینچتے ہیں، کھینچتی چلی جائے گی. ایک حد ہوتی ہے، لیکن ایک حد کے بعد پھر وہ ایسا لگے گا جیسے وہ لکڑی ہے، اب کھینچی نہیں رہی ہے. اس کے بعد اگر کھینچیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اسی طریقے سے ساس کی طرف سے بہو کے لیے یا بہو کی طرف سے ساس کے لیے اگر ایسا سلوک ہوا جو کھینچنے کی حد سے زیادہ ہو جائے، اس کی گنجائش سے زیادہ کھینچ دیا جائے، تو پھر ٹوٹنے کے حالات ہوتے ہیں. اور وہ ٹوٹنا کبھی طلاق کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی علیحدگی کی شکل میں ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علیحدگی کی جو صورت ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ مایوس ہو کر علیحدگی کی سوچنے لگے. لیکن یہاں پر شوہر کا رول ہونا چاہیے مولانا صاحب، شوہر کا کردار ہونا چاہیے. شوہر پر بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں بیوی کی کہ تمام تر تکالیف وہ برداشت کر جاتی ہے محض اپنے شوہر کے لیے، اس کی محبت کے لیے. شوہر کا رول ایسے میں کیا کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، شوہر کی حیثیت ایک جج کی ہوتی ہے. بے شک. جی. اور وہ اگر ناپختہ ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، یا عمر کے لحاظ سے ابھی پختگی کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ پریشانی کبھی کبھی یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ خودکشی کی سوچنے لگتا ہے. وہ 2 چکی کے پاٹوں کے بیچ میں پسنے کے حالات میں ہو گیا ہے. ادھر ماں ہے جو اسے دباؤ ڈال رہی ہے، ادھر بیوی ہے جو اسے دباؤ ڈال رہی ہے. وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے. وہ ہم جو واقعتاً کہتے ہیں نا ٹوٹ جاتا ہے، آدھا اس نے کھینچا توڑ لیا، آدھا اس نے کھینچا توڑ لیا. یعنی یہ آدمی جو اپنے آپ کو فنا کرنے کی سوچ لیتا ہے، اس وقت میں اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے. اور وہ یہ دیکھے کہ یہ عورت بھی بیوی کے شکل میں جو ہمارے گھر میں آئی ہے، یہ بہرحال میرے رشتے سے یہاں آئی ہے، اس کا کوئی رشتہ کسی سے نہیں ہے. ساس بھی ہے تو اس لڑکے کی وجہ سے وہ ساس بنی ہے. کوئی خسر ہے تو وہ اس لڑکے کے نکاح میں آنے کی وجہ سے وہ خسر بنا ہے. یہ نندیں اسی لیے بنی ہیں کہ اس لڑکے سے نکاح ہوا ہے. اگر یہ نکاح نہ ہوا ہوتا تو یہ سارے لوگ اجنبی تھے. بالکل. تو جب اس کی وجہ سے وہ لڑکی وہاں آئی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہاں موقع دے، اس کا سہارا بھی بنے. اور وہ الزام دیں کہ جورو کا غلام ہو گیا ہے، تو غلامی دوسری چیز ہے اور ہمدردی کرنا دوسری چیز ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور اس معاملے میں ایک بات مجھے اور کہنے دیجئے، اس معاملے میں کبھی تجربہ کار لوگوں سے بھی اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے اپنے بڑے بھائی سے، اپنی کسی سینئر دوست سے، اپنی کسی استاد سے کہ سر میں ایسے حالات میں پھنس گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دیجئے. کیا کرنا تو وہ زندگی کے تجربات ان سے زیادہ رکھتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ بیٹا یہ کر لو، یہ کر لو. تو اس کو بھی نہ ٹوٹنے دیجئے. بیٹا بھی
ماں نے ساری عمر سے پال کے جوان کیا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، یہ بھی بیچاری آپ کی وجہ سے بند کے اس گھر میں آئی ہے، دونوں کی رعایت ضروری ہے، کسی ایک کو بھی بیکار کر کے نہ ڈال دیجیے۔ تمام لوگوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، لیکن ساتھ میں بیوی کا حق بھی ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، شوہر کے اپنے حقوق ہیں، اپنے فرائض ہیں، ساتھ میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ فرائض بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری ساس ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے شوہر ہے۔ مولانا صاحب، کئی مرتبہ تلخ حالات میں علیحدگی ہو گئی ہے، علیحدگی ہو گئی، بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ رہنے لگا، الگ باورچی خانہ قائم ہو گیا، الگ کھانا پینا ہو گیا، تمام تر چیزیں علیحدہ ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ تلخیاں ختم ہو جاتی ہے، آپس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، تعلقات جو ہے وہ استوار ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹے اور ماں کے درمیان تو تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، بحال ہو جاتے ہیں، لیکن تا عمر جو ساس ہے وہ کہیں نہ کہیں بہو سے ناراض رہتی ہے اس مسئلے کو لے کر کہ میرے بیٹے کو اس نے علیحدہ کیا۔ یہ ناراض رہتی ہے، اور خدا نخواستہ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دیانت کے تقاضوں پر قائم رہنے کی توفیق دے، ہمیشہ وہ بھڑکاتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ایسی بات کہتی رہے گی جس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اور خدا نخواستہ کبھی یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہی ساس جو سر پہ بٹھا کر اور شاندار کپڑے پہنا کر اور ساری عمر کی کمائی کے زیور اس پہ لاد کر لے کے آئی تھی، اسے جوتی کی طرح سے پھینک دینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں حق و انصاف سے نہیں بھولنا چاہیے، اور کبھی اس بات کو نہ بھولے کہ پروردگار ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اچھا برا اس عمل کا بھی، اور دل کے اندر کے جذبات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہاری اس بات کے بولنے میں تمہارا مقصد کیا ہے۔ کبھی کبھی لفظ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن مقصد اس کا غلط ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم خدا پاک کو فراموش نہ کریں اور اپنی آخرت کو نہ بھول جائیں تو ہم کبھی کسی آدمی کے ساتھ برا نہ کریں۔ اپنی دفاع اور تحفظ کے لیے عورت کو کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب؟ دیکھیے، اپنے دفاع و تحفظ کے لیے میں تو ایک مومن کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ دیانت کے تقاضوں کو کبھی نہ چھوڑیے، شرعی طور پر چلنا، شرعی طور پر ہمیں صحیح کیا کرنا چاہیے، حق و انصاف کیا ہے یہ کبھی نہ بھولیے، اور جب کبھی دشواری پیش آئے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار میں تو کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتی، ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے میں تیری مدد چاہتی ہوں۔ اگر ہم دیانتداری سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں گے تو حالات بگڑے ہوئے بھی سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ گھر کی زینت ہوتی ہے عورت، ہمارے گھر کی زینت ہوا کرتی ہے، تمام گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس پر یہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت وہ دے سکے۔ اس طرح کا جو ماحول وہ گھر میں دیکھ رہے ہیں بچے، ان کے اوپر کیا کچھ اثر پڑنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے، ہر بچی کبھی کہیں وہ بیٹی ہے تو کہیں وہ بہن ہے تو کہیں دلہن ہے تو کہیں وہ ساس ہے، ہر حیثیت میں اس کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، اور سماج کو بھی ہر حیثیت کے لحاظ سے اس کو اس کا حق پہچاننا چاہیے۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آل ثلاث بنات، جس نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے جوان کیا اور اچھی تربیت کی اور ان کی شادی کر دی، وہ انا کہاتین، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ 2 انگلیاں ملا کے آپ نے بتایا کہ اس طرح سے 2 انگلیاں جیسے یہ ملی ہوئی ہیں، اس طریقے سے وہ اور ہم جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ بچیوں کی پرورش جو ہے وہ اہم چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے شادی کر دی تو شادی کرنے کے بعد اگر آپ والد ہیں تب بھی بے فکر نہیں ہو گئے، اس کے بعد بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے جس لڑکے کو جیسا سمجھا تھا واقعتاً ایسا ثابت ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ویسا نہیں نکل رہا ہے، اس سے زیادہ خراب نکل رہا ہے، تو اس کو حکمت سے خوبصورتی سے اسے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ حالات میں کچھ کمزوری ہے تو اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنی بیٹی کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گھر کی مائیں اپنی بیٹی کو جب وہ سسرال پہنچ جاتی ہے ہر وقت موبائل پہ اشارے دیتی ہیں، مشورے دیتی ہیں، اب یہ کرو اب یہ کرو، یہ بہت زیادہ اس کی زندگی میں مداخلت بھی اس کی زندگی میں کانٹے بھر دیتی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے آپ سنبھالنے دیجیے اپنے آپ کو۔ بالکل جوان ہو گئی ہے، 20 سال کی 25 سال کی ہو گئی ہے، اپنا اچھا برا سمجھنے لگی ہے، اس کے دل میں یہ بٹھائی ہے کہ بیٹی اب تیرا گھر وہی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو، اپنی خدمت سے، اپنی سلیقہ مندی سے، اپنی قربانی سے وہاں پر اپنا مقام پیدا کرو، نہ یہ کہ اس کو بار بار مشورے دے دے کہ تو یہ جواب دے اور تو یہ جواب دے، اور نندوں کو تو یہ جواب دے، اور تو باندھی بن کے تھوڑے گئی ہے، تو باورچند بن کے تھوڑے گئی ہے۔ بالکل ایک بہتر معاشرے کے تصور ہم نے کیا ہے، اسلام نے ایک بہتر معاشرے کی ہمیشہ سے بات کہی ہے، گھر میں بہتر ماحول کی بات کہی ہے، لیکن اس طرح کے جو ماحول ہوتے ہیں، تنا تنی کا جو ماحول ہوتا ہے، غصے کا جو ماحول ہوتا ہے، علیحدگی کا ماحول ہوتا ہے، اس طرح کے تشدد کا جو ماحول ہوتا ہے، ان کا بچوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور مولانا صاحب اتنا گہرا اثر پڑتا
होता है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे मिसालें आज के दौर में हैं कि बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो ऐसे हालात देखकर शादी से ही इनकार कर देती है कि अरे शादी के बाद ऐसा होता है, तो वो शादी से अपने आप को अलग करना चाहती हैं कि शादी का मतलब ये होगा कि मेरे साथ भी ये सब कुछ गुजरेगी जो मेरी माँ के साथ गुजर रही है। तो एक बेहतर किस तरह का मुआशरा, किस तरह का माहौल हमारे घरों में होना चाहिए मौलाना साहब, और शरई तौर पर हमें किस अंदाज में अपने घरों में रहना चाहिए, उस पर आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। देखिए, इस सिलसिले में बाज़ उलमा ने कई किताबें लिखी। जी जी जी। तालीम व तरबियत के फ़न पर किताबें लिखी गई हैं, उर्दू में भी, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, तमाम ज़बानों में किताबें हैं कि ख़ानदान को किस तरह से सेट किया जाए, उसमें जो उलझनें पैदा होती हैं उनको किस तरह से हल किया जाए और किस तरह से खूबसूरती से उसको दुरुस्त किया जाए। इसके सारे तरीक़े जो हैं एक मुस्तकिल फ़न है। बिल्कुल। बहैसियत उस्ताद आदमी को कैसा होना चाहिए, बहैसियत माँ, बहैसियत बाप, बहैसियत सास ससुर के आदमी को कैसा होना चाहिए, ये एक मुस्तकिल फ़न है। और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अपने फ़राइज़ को महसूस करें तो मेरे ख्याल से बेहतर जो है मुआशरा, बेहतर घर तश्कील हो सकता है। बेहतर मुआशरे का हम जो तसव्वुर करते हैं, इस्लाम ने जिस मुआशरे का तसव्वुर किया है उससे कहीं बेहतर और हम हो सकते हैं। बिल्कुल उससे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी अपनी अनानियत के खोल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अना से बाहर निकलना होगा। हाँ, जी। सास होने की हैसियत से वह समझती है कि मेरी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले उसको लाजमन पूरा होना चाहिए। आज फला खाना बनना है जी। दुल्हन ने बताया कि अम्मा आज फला मेहमान आने वाले हैं ना, उनकी वजह से कुछ एहतमाम करना होगा। अब उसे याद आया कि वो तो आने वाले हैं, लेकिन मेरी ज़ुबान से ये बात निकल चुकी है कि नहीं यही होगा, कोई आ रहा है आने दो, हम जो कुछ खिलाएंगे वो खाना पड़ेगा उसे। ये सिर्फ एक ज़िद है कि चूंकि मेरी ज़ुबान से एक बात निकल गई है कि ये बनना चाहिए, वही बनेगा। ऐसे मौके पे सामने वाले की बात अगर माकूल है तो तस्लीम कर लेना चाहिए। हाँ मौलाना साहब, हमारी जो तमाम माएँ बहनें देख रही हैं, हमारे तमाम जो भाई देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे आपके तमाम शरई तौर पर जो हकामात हैं, शरई तौर पर जो रहनुमाई है। इस्लाम ने एक बेहतर घर का तस्वुर किया है। अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत करो, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत करो, अपनी बीवियों को उनका हक़ दो, उनका जो दर्जा है, जो मर्तबा है वो उन तक पहुँचना चाहिए। तमाम तर चीज़ों में रहनुमाई है। एक बेहतर माहौल घर में हमें कायम करना चाहिए। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब कॉलर का वक्त हो गया है, मज़ीद गुफ्तगू का वक्त नहीं है। मुनव्वर साहब की बात सुनते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं मुनव्वर साहब, क्या सवाल है? सवाल है जनाब कि अगर औरत और मम्मी में, औरत से मुराद आपकी बीवी से है? बीवी से जी, दोनों में अगर सही से नहीं चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। रुखसार साहिबा की बात सुनने और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। फरमाए बहन रुखसार, आपका क्या सवाल है? अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें और सवाल हम तक पहुंचाए। रुखसार साहिबा जी बताएं। ग़ालिबन रुखसार साहिबा से हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, टीवी सेट की आवाज़ उन्होंने खोल रखी है। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर हम ले रहे हैं, जल्द लौट करके आते हैं। आप लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का हम एक मरतबा फिर खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, दो कॉलर हैं और उनके सवाल हमारे पास हैं। मुनव्वर साहब का सवाल हमारे पास है मौलाना साहब, जो कि हमारे आज के मौजू से है, लेकिन उससे पहले हम रुखसार साहिबा से बात कर रहे थे। एक मरतबा फिर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। फरमाएँ रुखसार साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यह है कि मेरी सास नंद बहुत परेशान करती हैं। कोई तो सामान में चीज़ नहीं निकलती तो दहेज का, तो उसको भी कहती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। देखिए, दोनों सवालात हमारे आज के मौजू से जुड़े हुए हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि मुआशरे में तकालीफ हैं। तो रुखसार साहिबा की बात के साथ ही हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। एक तो देखिए, दहेज की जो लानत है उसको हम बिल्कुल क़तई तौर पर पसंद नहीं करते हैं और उस पर ताना कशी इसके बारे में तो हम दहेज के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि दहेज जो घर में आ गया है, जी, उसमें आम तौर पर हमने देखा है, आम समाज नुक्स निकालने का, जी, उसमें नक्श निकालते हैं। तुम्हारी अम्मी ने ये क्या दिया है, ये तो पुराने कपड़े उठा के दे दिए, और ये बर्तन तो कलाई करा के पुराने बर्तन दे दिए हैं। जी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो बगैर कलई के बर्तन नए खरीद के देते हैं, ताकि कोई यूं ना कह सके कि पुराने बर्तनों पे कलई करा दी। जबकि बहुत सारे घरों में तो ये चलन है कि कई पीढ़ियों से बर्तन चले आ रहे हैं, वो कलई होकर अगली पीढ़ी को सौंप दिए जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहली बात हमें समझनी चाहिए कि हम किसी से आए हुए माल पर नज़र कभी न रखें। बेशक। जो खुदा पाक हमें दे रहा है,
وہ ہمارے لیے سب سے بہتر وہ ہے. کسی نے وہ دیا ہے, لوگ یہ کہا کرتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. بے شک بیٹی دے دی, اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دیا ہے, آپ اس کے تو دیکھ نہیں رہے ہیں اس میں خوبی ہے یا خامی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو برتن لائی اس میں کیسے ہیں, اور ڈنر سیٹ تو ہے نہیں, اور فلاں تو یہ ہے, اور اس میں اندر یہ خرابی ہے, اور پیسہ نہیں دیا, اور کار نہیں دی. یہ دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا نہایت پستی اور گھٹیا پن کی بات ہے, اور اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اسلام نے تو جہیز کی کوئی تصور نہیں ہے. جس مال کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ حضرت عائشہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز دی, وہ تو اصل میں حضرت علی کی زرہ بیچ کر ہی اس میں سے وہ سامان فراہم کیا گیا تھا, تو حضرت علی کا ہی تھا وہ سب کچھ. لہٰذا مفہوم یہی نکلا کہ جہیز وہیز کا کوئی تصور نہیں ہے, اور کوئی آدمی اگر دے رہا ہے تو جو دے رہا ہے وہ تحفے کی حیثیت ہے, بس آپ اس تحفے میں فی نکالیں گے تو اپنے گھٹیا پن کا ثبوت دیں گے. اور بہو کو ایک مرتبہ بیٹی بنا کر تو دیکھیے, انشاءاللہ دیکھیے کہ وہ بھی اپنے تمام تر جو محبت ہیں وہ نثار کر دی گئی. اور اس بچی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے آپ اپنی محبت سے, اپنی خدمت سے اپنا مقام بنائیے. تھوڑے دن کے بعد رفتہ رفتہ یہ بڑی بھی جو ہیں کمزوری کی طرف جائیں گی, اور خاندان کے اوپر آپ کا قبضہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ کے بچے بڑھیں گے, آپ کے شوہر آپ کی خدمت کی وجہ سے, آپ کے سسر, آپ کے دیور, آپ کے جیٹھ آپ کی خدمت سے آپ کے ہوتے چلے جائیں گے. کچھ دن میں یہ جھگڑا ختم ہی ہو جائے گا. بالکل صحیح کہا کہ ماں کی نافرمانی بھی نہ ہو, اور اب جو ہے عورت کی بھی عزت میں کوئی کمی نہ آئے. اور وہ دوسرا سوال جو ہے جو بالکل جڑا ہوا ہے, لیکن دو کالر بیک ٹو بیک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مولانا صاحب. پہلے ان کا سوال ہم شامل کر لیں. رانی صاحبہ مہاراشٹر سے اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں, اور اس کے علاوہ شبانہ صاحبہ دہلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. پہلے ہم رانی صاحبہ سے بات کریں گے. فرمائیں رانی صاحبہ, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا رانی صاحبہ؟ میرا سوال آپ سے یہ کہ میرے ساس سسر اور میرے شوہر مجھ سے بہت ناراض ہو چکے. جب سے میری ناراضگی ان سے کوئی وجہ ہے ہی نہیں جس سے وہ ناراض ہو, نہ میں نے کبھی ان کے ساتھ کچھ غلط کیا. کتنے برس ہوئے آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو 8 مہینے ہوئے. 8 مہینے ہوئے ہیں. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. شبانہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنا سوال پہنچائیے. سر میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ میری امی سے ریلیٹڈ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایک دعا بتائی تھی, وہ میں ریکارڈ نہیں کر پائی تھی, یا تو مجھے کلام پاک میں سے آیت اور کلام پاک کی صورت بتا دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ مطلب کسی غلط اس میں کوئی لڑکی ہے جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ غلط ہے, تو میں بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے ہسبینڈ کا پیچھے چھوڑ دیں. کتنے برس ہوئے آپ کی شادی کو؟ 17 سال ہو گئے. 17 برس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, اور بچے بھی ہوں گے ماشاءاللہ سے. بہت شکریہ مولانا صاحب. یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. شبانہ صاحبہ کا جو دکھ ہے وہ الفاظ کے لباس پہن کر کے ہم تک پہنچا ہے. 17 برس شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں, اور اس سے پہلی بچی جو ہے اس کے 17 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں, محض 8 مہینے ہوئے ہیں. اور یہ صورتحال نہیں ہوئے ہیں, اور تلخیاں شروع ہو گئی ہیں. وہی ہم کس طرف کیا جا رہے ہیں؟ توقع قائم کر کے بلاتے ہیں کسی کو. اپنے گھر میں ہم نے کسی کو کیا نوکرانی رکھا تھا کہ اب کام ٹھیک کر رہی ہے تو کر لو, ورنہ اپنے پیسے لو اور تم چھٹی کرو. بالکل یہ جذبہ ہی ہمارا غلط ہے. ہم نے خاندان کا ایک فرد بنا کر لائے ہیں اس کو. اس میں کچھ خامیاں ہیں تو ان کو نکالنے کی پیار سے کوشش کیجیے. آپ کی بیٹی اگر خامی کرتی ہے, کھانا صحیح نہیں بناتی ہے, تو آپ اسے بتاتی ہیں کہ بیٹے یوں نہیں بناتے, یوں بناتے ہیں. بہت سارے خواب, بہت سارے ارمان لے کر بیٹی اپنے بابل کا گھر چھوڑتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہے. بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں. 8 مہینے جس بچی کی شادی کو ہوا اس کی ہم پہلے بات کریں گے کہ اس کے لیے کیا کچھ کیا جائے مولانا صاحب, لیکن کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. شکیلہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں, پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں. شکیلہ صاحبہ فرمائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. میں اگلے مہینے کے اندر عمرہ جانے والی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مجھے ایک سوال ایسا پوچھنا تھا کہ جو نمازیں میں نے کبھی ہے نا تو خاتون نے سمجھو عورتوں نے نا نمازیں جماعت سے کبھی پڑھے نہیں کیا. اب گھر میں جائے نا تو عبادت ہے نا تو کرتے رہے اپن, تو وہاں پہ ابھی سب لوگوں کی نمازیں ساتھ میں ہوں گی, تو وہ نمازیں کس طرح عورتوں نے نمازیں کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ بالکل مولانا صاحب سے کچھ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, کیسا کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ مولانا صاحب, سوال آپ تک پہنچ گیا ہے. انظار صاحب سے اور بات کر لیتے ہیں, اتراکھنڈ سے ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں انظار صاحب. انظار صاحب ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پہنچائیے. جی حضرت, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنی
جی میں اپنی مسز کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مارتی ہیں, میں فیشن کو منع کرتا ہوں تو وہ اس چیز کو وہ ڈراتی ہیں اور لڑتی ہیں, تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اب یہ نہیں, آپ کی پٹائی کرتی ہیں, بچوں کی کرتی ہیں معذرت کے ساتھ؟ نہیں, میں کبھی کبھی میری بھی کرتی ہیں. یہ تو بہت مولانا صاحب بہت مضر بات ہے. ہم اپنی بات کا آغاز یہیں کرتے ہیں. ہم نے ایک ہی پہلو پر بات کی ہے, دوسرا پہلو یہ بھی ہے لیکن گھر میں اس وقت جو ان کے گھر میں ماحول ہے وہ ہنسی دلگی محسوس ہو رہی ہے, شکایت ہو رہی ہے جھگڑے کی, اور حالات نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ تفریح کے, خوشی کے, اور اللہ کرے اس کا مثبت اثر پڑے تمام عمر کے لیے. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں. ہمیشہ خرابی جب پیدا ہوتی ہے, ایک تو نصیحت اگر کوئی آدمی کر رہا ہے اس کو نصیحت کے معاملے میں مخلص ہونا چاہیے, اور نصیحت کرنے کا انداز میٹھا اور قابل قبول ہونا چاہیے, اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میری بیوی ہو کہ مجھے نصیحت کر رہی ہے, یہ ذہن میں نہیں ہونا مسور کی دال, یہ حیثیت تیری, تو مجھے نصیحت کرے گی, یہ جذبہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اگر معقول بات کہہ رہا ہے تو اس کی چھوٹائی کو نہ دیکھیے, بات کی معقولیت کو دیکھیے اور قبول کر لیجیے. بہت اچھی بات ہے. تو اگر کوئی بہتر بات کہتی ہیں تو سمجھنا چاہیے, لیکن بیوی کو بھی ساتھ میں سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں شوہر کو نصیحت کر رہی ہوں. اپنے بچے کو نصیحت اور طرح سے کی جائے گی, اپنے شوہر کو نصیحت اور طرح کی جائے گی, اور اپنے ابا جان اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ان کو سمجھایا ان کو بھی جائے گا, لیکن ان کو سمجھانے کا انداز اور ہوگا کہ ابا جان آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں, بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا, تھوڑا سا ہم لوگوں کا بھی خیال کر لیجئے, اس کا انداز اور ہوگا. اور یہاں پر اگر بات کریں ان کے انظار صاحب کی, تو بیوی کو بھی شوہر کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے, دونوں کو خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. اب ہم شکیلہ صاحبہ کی بات کریں گے جو کہ عمرہ پر جانے کی نیت کر چکی ہیں. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے اب تک جماعت سے نماز نہیں پڑھی, گھر میں پڑھتی رہیں, وہاں آپ نماز پڑھیں گی تو ایک تو آپ کو یہ نیت کرنی ہوگی کہ میں اب نماز جو ہے اپنی مرضی سے جب چاہا رکوع میں 3 مرتبہ سبحان رب العظیم کہہ لیا, یا 5 دفعہ کہہ لیا, یا 7 دفعہ کہہ لیا, لیکن ہم وہاں سبحان رب العظیم کہہ رہے تھے, امام صاحب نے سر اٹھا دیا, تو اب آپ کو بیچ میں چھوڑ کر ان کے ساتھ سر اٹھانا ہوگا, ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا, انہی کے ساتھ نیت باندھنی ہوگی, اور دل میں یہ نیت کرنی ہوگی کہ اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہی ہوں. دوسرے یہ کہ وہ جو کچھ پڑھیں گے اس وقت اسے دھیان سے سننا ہوگا. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں, کچھ صورتیں پڑھ رہے ہوں, تو قرآن مجید کا حکم یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اسے دھیان سے سنا کرو, چپ رہا کرو, وہ سننا ہوگا. باقی سبحان ربی العظیم اپنی طرح کہنا ہوگا, سبحان ربی العلیٰ اپنی طریقے پر کہنا ہوگا, التحیات اور درود شریف وغیرہ سب پڑھا جائے گا, اور ان کے ساتھ ساتھ ہی سلام پھیرنا ہوگا. سلام اگر وہ لمبا پھیریں تو آپ کو اس سے پہلے ختم نہیں کرنا ہوگا. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں. شیبہ خانم صاحبہ ہیں ہماچل پردیش سے. پہلے ان کا سوال شامل کرتے ہیں. فرمائے شیبہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سوال ہے بہن؟ جی میں استخارہ کے بارے میں معلومات کرنی تھی. میں استخارہ کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیسے کیا کیا پڑھا جاتا ہے اور کتنے ٹائم پڑھا جاتا ہے, استخارہ کیا جاتا ہے. پر میں سنتی رہتی ہوں ملازم سے کہ استخارہ پر مجھے معلوم نہیں ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتی ہوں. مجھے غصہ بہت آتا ہے, اس لیے میں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے نہیں پا رہی ہوں. اس کے بارے میں مجھے معلومات کرنی تھی. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے, ہیلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں, تیسرا سوال ہی پہنچائے ہم تک. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے خواب میں اپنے میری پھوپھی کی لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے کھانا مانگ رہی ہیں, لیکن میں کسی گھر مہمان گئی ہوئی ہوں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تو خود کسی گھر مہمان آئی ہوئی ہوں, تو میں ان کو کھانا کیا دوں, چلو میں کھانا کھانے بیٹھوں گی تو یہ بھی کھا لیں گی. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. مسرت صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں. فرمائیں بہن مسرت, کیا سوال ہے؟ جے پور سے ہماری فون لائن پر ہیں, بتائیں. مسرت صاحبہ غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہیں. مولانا صاحب یہیں شیبہ خانم صاحبہ کے سوالات کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. جی استخارے کا طریقہ پہلے تو جی دیکھیے, استخارے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنا اچھا یا برا جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں جو فلاں کام کریں گے وہ ہمیں کیسا رہے گا. اس کے لیے 2 رکعت رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے سکون سے, استخارے کی نیت سے. 2 رکعت نفل نماز استخارہ, بس یہ نیت ہوگی اس کی. اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. لمبی دعا ہے, ہم ساری اس وقت نہیں سنائیں گے. جو اس موضوع پر کتابیں ہیں استخارے پر, اور مختلف دینیات کی کتابوں میں یہ دعا مل جاتی ہے. اگر یہ دعا پڑھیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ پروردگار
مثال کے طور پر فلاں 2 جگہ سے رشتے آ رہے ہیں، کون سا میرے لیے ٹھیک رہے گا، یا میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، وہ کام کروں یا فلاں کام کروں، مجھے اس بارے میں رہنمائی دے، یہ کہہ کے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے سو جائیے۔ صبح اٹھنے کے بعد غور کیجئے کون سا کام بہتر ہے، جو طبیعت کا رجحان ہو وہ کر لیجئے، یا خواب میں کوئی اشارہ ملے تو اس پہ عمل کیجئے۔ بچوں کی بہتر تربیت چاہتی ہیں لیکن غصہ بچوں کی تربیت کے لیے غصہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ کبھی جب غصہ آئے بچوں کے اوپر تو ان کے ساتھ سختی نہ کیجئے، سختی سے بچوں کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے، انہیں رنجش پیدا ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ ماں باپ سے انہیں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ طبیعت کو قابو کیجئے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کیجئے جب غصہ آئے، اور ان کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ دکھائیے۔ ہر کام آپ ٹھیک کیجئے۔ کھانا کھا رہی ہیں سیدھے ہاتھ سے، بچہ کھانے لگا الٹے ہاتھ سے کبھی، تو اسے پیار سے بتاؤ کہ اس ہاتھ سے نہیں کھاتے، یہ استنجا کرنے کا ہاتھ ہے، یہ گندی چیزوں کے لیے ہے، یہ ہاتھ اچھی چیزوں کے لیے، اس سے کھاؤ۔ پانی پینے لگے کبھی اس ہاتھ سے اٹھایا اس نے، آپ کہیے بیٹے اس ہاتھ سے نہیں، اس سے پیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نرمی سے پیش آنا ہر چاہیے، بات کو پیار سے محبت سے سمجھائیے، تربیت ہو جائے گی۔ 2 کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، نسیم صاحبہ ہیں علی گڑھ سے اپنے سوال کے ساتھ، اور ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے ہم نسیم صاحبہ سے بات کریں گے، فرمائیں۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا نسیم صاحبہ، سوال پوچھیے۔ ہاں، میرا یہ ہے اطہر بھائی کہ میرے گھر میں جو ہے سکون نہیں رہتا ہے، ہر کچھ نہ کچھ بات میں، تھوڑے سے لوگ ہیں اس میں بھی اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ، اور ذرا سی بات میں اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ اس کی وجہ سے میرے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو ذرا سا بھی صبر کر لے، تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے، لیکن نہیں، یہ تو ذرا کی باتوں پہ بس ناراضگی ہو نہیں ہے، اور اس سے ٹینشن بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے، حالانکہ پڑھا لکھا ماحول آپ کے گھر کا لگ رہا ہے۔ جی دوسرا سوال بھی ہے، پوچھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن کا نام پروین ہے، تو کسی نے بتایا ہے کہ پروین کا نام سے وہ بیمار، نام ایسا ہے کہ کسی بیمار رہتی ہیں، مطلب تو کیا یہ پروین نام صحیح نہیں ہے کیا یہ نام؟ بہت شکریہ جی، اور تھوڑا سا جی آپ کا دوسرا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا۔ ہاشم صاحب سے بات کریں گے اور ان کا سوال شامل کریں گے، فرمائیں ہاشم صاحب۔ ہاشم صاحب ہماری فون لائن پر ہوں تو فرمائیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ حضرت مطلب گھر میں 4-5 مہینے کاروبار نہیں ہو رہا ہے میرے کو، کاروبار بہتر اور نہیں؟ کہہ رہا ہوں ہاں، میرے کو بہت دقت چل رہی ہے، کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مطلب کام نہیں ہوتا ہے، آگے سے آگے ختم ہو جاتا ہے بالکل بھی۔ بہت شکریہ، بہت زیادہ، بہت شکریہ آپ کا سوال۔ بچوں کی حالت خراب زیادہ رہتی ہے، بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، آپ کے تینوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہاشم بھائی۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد تینوں سوالات کے مولانا صاحب سے جواب طلب کریں گے۔ جلد حاضر ہوتے ہیں، آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت سارے سوالات مولانا صاحب ہیں اور ایک ایک کر کے سب پر آپ کے جواب بھی، آپ کی رہنمائی بھی حاصل کرنی ہے۔ ہاشم صاحب کے ساتھ ہی ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں ہوتا نہیں۔ دیکھیے، کاروبار کے لیے ایک تو صبح سویرے نکلنے کی کوشش کیجئے، جی، اور زیادہ وقت لگائیے، جتنا ٹائم آپ کاروبار کے لیے دے رہے ہیں اس سے زیادہ ٹائم دیجئے، جی، اور ہر کام بسم اللہ کر کے شروع کیجئے، اور کچھ نہ کچھ راہ خدا میں روزانہ کی آمدنی میں سے نکالنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اچھا، بچوں کی تربیت کے تعلق سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں ہم یہ بات بار بار ہم نے کہی ہے کہ اپنی زندگی کو قابل تقلید بنائیے، قابل نمونہ بنائیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز پہ دھیان رکھیے، پیار سے، محبت سے۔ کوئی آدمی، بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو نرمی سے اسے سمجھائیے، اور خود وہ کرتے رہیے جو آپ بچوں سے امید رکھتے ہیں۔ اچھا، بچوں کی طبیعت خراب بھی رہتی ہے ان کی، بچوں کی طبیعت خراب رہنے کے لیے، اور ان کے لیے بھی وہ بات کہتا ہوں، اور ان بہن کے لیے بھی جو علی گڑھ، غالباً علی گڑھ سے بول رہی تھی، قرآن مجید کی تلاوت گھر میں صبح کو روزانہ ضرور ہونی چاہیے، چاہے تھوڑی سی ہو، 2 رکوع ہو، 1 پاؤ پارا ہو، لیکن ناغا نہ ہو۔ ایک دن 6 پارے پڑھ لیا آپ نے اور ایک ہفتے تک کچھ نہیں پڑھا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
पाव पारा रोज़ाना पढ़िए, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत घर के अंदर होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें अलग तसलसल होना चाहिए तिलावत कलाम पाक में। मौलाना साहब, नसीम साहिबा हैं अलीगढ़ से, जिनके कई सारे सवालात हैं और माशाल्लाह से घर बेहद पढ़ा लिखा मुझे लग रहा था, जिस बातचीत से अंदाज़ा हो जाता है घर का। तो घर में सुकून नहीं है, मामूली बात पर कहीं ना कहीं टेंशन पैदा हो जाती है, उनकी परेशानी का सबब ये है। किस तरह से टेंशन का इनको गालिबन ये घर की बड़ी यही हैं, इनको ये करना चाहिए कि सुबह फजर की नमाज के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की एक तस्बीह पढ़ लिया करें सुकून के साथ, और कुरान मजीद की तिलावत का कुछ न कुछ मामूल ज़रूर रखें, और नरमी से हर आदमी को समझाइए। कोई बच्चा सख्ती से बोल रहा है, उससे कहो बेटे इसी बात को तुम नरमी से भी कह सकते हो, नरमी हल्की आवाज़ में बोलो, तो वो हल्की आवाज़ में बोलेगा, टेंशन नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले इनको तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनका सवाल एक और है, परवीन इनकी बहन का नाम है। देखिए, नाम की वजह से सेहत की ख़राबी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने खाने पीने के मामूलात, अपने आराम, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम के बोझ की वजह से हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और सूरह बकरा घर के अंदर हफ्ते में 3 मरतबा पढ़ने का एक मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें, कुछ मामूली ऊपरी असरात भी होते हैं जो हमारी सेहत पर उसका असर जाहिर होता है, हमें पता नहीं चलता। सूरह बकरा पढ़ने का मामूल रखेंगी, आयतुल कुर्सी पढ़ती रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला सेहत अच्छी हो जाएगी। शीबा खानम का एक सवाल हमारे पास बाकी है ख्वाब के ताल्लुक़ से, चूँकि जहन से निकल जाता है, ख्वाब ज़्यादा देर हो जाती है ख्वाब में, और अपनी बहन जिनका इंतकाल हो गया है उनको वो देखती हैं ख्वाब में, मुकम्मल ख्वाब आपके पास है? हाँ, वो मुझे याद है। वो ये बात तो उन्होंने सही सोची कि मैं खुद किसी के यहाँ मेहमान हूँ, हम किसी के यहाँ जब मेहमान हों तो हम वहाँ से किसी को कुछ देने का हक़ नहीं रखते, न किसी मुर्दे को इसाले सवाब के लिए वहाँ से दे सकते हैं, न किसी ताल्लुक़ वाले को वहाँ से खाने में शरीक कर सकते हैं। इनको चाहिए कि अपनी बहन को सवाब पहुँचाने की नीयत से 1-2 खुराक किसी गरीब आदमी को दे दें, इंशाअल्लाह ताला उनका मुतालबा पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शामली से महमूदा साहिबा हैं और निशा साहिबा भी हैं। पहले महमूदा साहिबा से हम बात करेंगे। फरमाएं महमूदा साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी महमूदा साहिबा, खैर मक़दम आपका। जी फरमाएं। जी, हमारी टांगों में पूरी तकलीफ रहती है, किस चीज़? जो है ना, ये घुटनों की हड्डी जो है ना, इसमें बहुत चीज़ें रहती हैं और वो तबीयत खराब रहती है। इसके लिए पूछना है कि बिल्कुल ना बैठा जाए, ना लेटा जाए, ना वो मतलब कोई पसगरा मार के किसी तरह मतलब बैठा नहीं जाता। ये जो है ना, कुर्सी पर नमाज अदा करती हूँ मैं, तो इसके लिए बताना। मौलाना साहब, सवाल आप तक पहुँच गया है। निशा साहिबा का सवाल और शामिल कर लेते हैं। फरमाएं निशा साहिबा, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम, खैर भाईजान मेरी बात सुनिए जरा। जी जी फरमाइए। मौलाना साहब, मेरे बेटे को 1 साल हो गया अभी करे हुए, अब वो दिल्ली में रह रही है, उन बाप बेटों के बीच में क्या करे हुए साल भर हो गया? जी टेस्ट कर लिया बेटे ने, तो उसे रोजी रोटी नहीं मिल पा रही। अब वो बतेरे कहते हैं उससे, उसके पापा नरम से पर गाली ज्यादा देते हैं, दोनों बापों के बीच में वो चाल नहीं रहती। मैंने सुबह फजर की नमाज के बाद ये 313 ये पढ़ या रहमानी जी 2 फजर के और सुन्नतों के बीच में 40 बार अलम शरीफ पढ़ती हूँ, तो अल्लाह से दुआ करती हूँ, पर फिर भी तब कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये बच्चे को कोई तंबी भी करते हैं, उसके वालिद की तरफ से कोई शिकायत है आपको? जी जी भाईजान, वो तंबी करते हैं, तुम 1 साल हो गया हमारा। बिल्कुल बहन, आपकी बात का अब मफ़हूम हम तक पहुंच गया। मौलाना साहब, इस तरह की तंबी करना मुनासिब नहीं है, बच्चों पर बहुत मुज़िर असर पड़ता है। ये नासमझी की बात होती है, उनके वालिद को चाहिए कि वो प्यार मोहब्बत से समझाएं, और कभी कभी जवान बच्चा जो है वो खुद इस बात का एहसास रखता है, फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने ये दिमाग में डाला है, उसके जिम्मेदारी का एहसास करता है, मुझे जिम्मेदारी है, मुझे कमाना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको तवज्जो दिलाने का एक सलीका होना चाहिए। ज़्यादा पीछे पड़ना बेटे को अपने हाथ से खो देना होता है। सही फरमा। इसलिए इस मामले में समझदारी से काम लीजिए, और अगर वो बात मेरी सुन रहे हों तो उनको ये चाहिए कि उनकी वजह समझें कि वो काम किस वजह से नहीं कर पा रहा, जाता है कामयाबी नहीं मिल रही, कामयाबी न मिलने की वजह क्या है, कोशिश सलीक़ेमंदी से नहीं हो रही है तो सलीका सिखाइए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। हो सकता है खुद आपकी किसी कोताही की वजह से खुदा पाक ने आपके ख़ानदान में परेशानियां डाल रखी हों, इसलिए नमाज तौबा पढ़िए।
ہر چیز کا الزام کسی ایک آدمی کو دے دینا جو ہے یہ سمجھداری نہیں ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی دعا بھی مولانا صاحب اس تعلق سے کہ جلدی سے جاب مل جائے بچے کو، جو انہوں نے بتایا کہ جو کر رہی ہیں سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اصرار بچے کے پیچھے نہ پڑھیں بلکہ اس کے لیے دعا کریں اور کوئی ضرورت پڑے تو مشورہ دیں اس کو۔ بہت شکریہ۔ محمودہ صاحبہ کا سوال ہے، شاملی سے، انہوں نے پوچھا ہے طبیعت خراب رہتی ہے اکثر و بیشتر۔ دیکھیے طبیعت خراب رہتی ہے، ان کے لیے بھی وہی کہتا ہوں، اور جنہوں نے ٹانگ کی شکایت بتائی ہے، ٹانگوں میں درد ہے، ان کے لیے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جن کے ٹانگوں میں درد ہے وہ تو سرسوں کے تیل پر سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام 5 مرتبہ پڑھ کر تیل پہ دم کر کے اس تیل کی مالش کریں۔ اور یہ صاحب جن کی طبیعت خراب رہتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے صبح شام پیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ رانی صاحبہ کا کافی دیر پہلے ہمارے پاس سوال آیا تھا، مہاراشٹر سے انہوں نے فون کیا تھا، اور ساس سسر اور شوہر ان سے ناراض رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی رہنمائی ہم تک پہنچے، عقیلہ صاحبہ پونے سے ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں اور شازیہ صاحبہ بھی ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں۔ تو پہلے ہم عقیلہ صاحبہ سے بات کریں گے۔ فرمائیں عقیلہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ عقیلہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ جی فرمائیے، اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سر، میرا سوال ہے کہ میں کم عمر سے ہی کم عمر سے ہی میں جاب کام کرتی ہوں، چھوٹی موٹی نوکری کی، اور اب میرا بچہ ہے لڑکا، وہ بھی کام کرتا ہے لیکن اس کو بھی ترقی ہوتی نہیں، نہ کبھی مجھے ترقی ہوئی نہ میرے بیٹے کو بھی۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک تنگ دستی رہتے۔ اللہ بہتر کرے گا بہن۔ ایک سوال اور ہم شامل کر لیتے ہیں شازیہ صاحبہ کا، اور اس کے بعد دونوں پر مولانا صاحب کی رہنمائی طلب کریں گے۔ بتائیں شازیہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ ہیلو جی شازیہ صاحبہ خیر مقدم، سوال پوچھیے۔ میرے یہ سوال ہے، میں نے خواب دیکھا تھا رات کو، میری امی جنہ ہے، میں ان کی چادر اڑا رہے ہیں انہوں کے لیے، اور بہت لمبی چادر ہے، انہوں نے دیے ڈبل چادر ہے اور ان کے اوپر ڈالنے کے لیے دیے، اور میرے گھر میں پریشانی سی رہتی ہے، ٹھیک اور ہے، میرا ایسے کام بھی چلتا ہے اور کوئی برکت نہیں ہے گھر میں۔ بہت شکریہ، آپ کے تینوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں، مولانا صاحب سے رہنمائی طلب کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ ناظرین لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ہم ایک مرتبہ پھر استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ میں سوالات کے جواب مولانا صاحب سے ہم طلب کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ہم شروعات کریں گے شازیہ صاحب کے اس خواب کے ساتھ جس میں انہوں نے چادر کا ذکر کیا ہے۔ جی دیکھیے، آپ کے حالات کی پریشانی اور آپ کے اس خواب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ آپ اپنی ماں کی خدمت کیجئے، ان کو راحت پہنچائیے، ان کی دعائیں لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ لاپرواہی برتتے ہیں لوگ، اور دوسرے لوگوں سے جا کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے۔ ماں کی دعا مولانا صاحب کی دعا سے زیادہ قیمتی ہے۔ بے شک صحیح فرمایا ہے۔ طبیعت بھی خراب رہتی ہے، طبیعت کے تعلق سے بھی کوئی دعا جانی چاہیے۔ طبیعت خراب کے لیے ایک تو صبح سویرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ذرا پڑھ لیا کریں پابندی سے، اور دوسرے کہ کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط رکھیے، اور یہ بات آپ ہی کے لیے نہیں سب کے لیے ہے۔ جب بھوک لگے جب کھائیے، اور تھوڑی سی بھوک روک کر کھانے سے ہاتھ روک لیجئے، بہترین صحت کا فارمولہ ہے۔ صحیح، اچھا اصول ہے۔ کاروبار کے تعلق سے بھی انہوں نے کوئی آپ کا مشورہ چاہا ہے؟ کاروبار کمزور رہتا ہے، نہیں کاروبار کمزور رہتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت کاروبار میں اپنا بڑھا دیجئے، اور صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق شروع میں 313 مرتبہ پڑھیے کم از کم 1 مہینے تک، پھر اس کے بعد چاہیں تو گھٹا دیجئے۔ شکیلہ صاحبہ، عقیلہ صاحبہ جو کہ پونے سے انہوں نے سوال کیا تھا، مولانا صاحب انہیں شکوہ ہے کہ جاب ایک مدت سے کر رہی ہیں، ایک زمانے سے کر رہی ہیں، اس میں ترقی نہیں ہوتی، یہی حال ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہے، بیٹے کے جاب میں بھی ترقی نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ایک تو ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ٹائم کی پابندی کریں، اور ہمارا جو افسر ہے اس کو جائز حدود میں مطمئن رکھنے کی کوشش کریں، اس کو کوئی شکایت ہم سے نہ ہو، اس بات کی کوشش کیجئے۔ اور فجر کی نماز میں یہی جو ابھی میں نے بات بتائی ہے وہ پڑھیے،
اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین صبح شام 41 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ پروگرام کے آغازی دور میں منور صاحب کا سوال آیا تھا مولانا صاحب، ہمارے آج کے موضوع سے جڑا سوال تھا کہ بیوی اور امی میں جو ہے تعلقات صحیح نہیں ہیں، کس طرح سے صحیح؟ یہ بہت اہم چیز ہے جی۔ لڑکا جو ہے اس کی حیثیت گھر کے اندر ایک جج کی ہوتی ہے، بے شک، لیکن خبردار جج کے پاس، عدالت میں جو جج بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس پولیس کی طاقت ہوتی ہے، آپ کے پاس پولیس کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس صرف اخلاق اور حسن تدبیر کی طاقت ہے۔ بے شک، حسن تدبیر سے، اچھے سلوک سے دونوں کے ساتھ برتاوا کیجئے، نہ تو ماں کو شکایت ہونے دیجئے، نہ بیوی کو بہت زیادہ نظر انداز کر دیجئے۔ ایک بزرگ نے ایک کتاب لکھی ہے تعدیل حقوق الوالدین، یعنی والدین کے حقوق میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ جی۔ بہت زیادہ اس کے حق ادا کرنے میں بیوی کو بالکل ایک طرف ڈال دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت کا منشا یہ نہیں ہے۔ بہت صحیح فرمایا آپ نے۔ شبانہ صاحبہ کا سوال ہے ہمارے پاس جمع ہے مولانا صاحب، امی کی طبیعت کے تعلق سے انہوں نے دعا آپ سے طلب کی ہے کہ دعا کوئی مشورہ دیں، اور دوسرا شاید سوال مکمل نہیں ہوا تھا، ان کے 17 برس ان کی شادی کو ہو گئے ہیں، شوہر سے ابھی بھی وہ چیز نہیں مل پائی ہے جس کی وہ توقع کرتی تھیں۔ دیکھیے، شوہر سے جو کچھ آپ کو لینا ہے اس کی چابی آپ ہی کے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ آپ سے کیا توقع کرتے ہیں۔ جی۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ان کے مزاج کو سمجھا نہ ہو، آپ ان کے مزاج کو سمجھیے، جو کچھ وہ توقع رکھتے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حد سے زیادہ محبت دینے لگیں۔ آدمی کا مزاج پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے، صحیح فرما رہے ہیں، اور اپنے برتاوے کو تھوڑا سا اب تک 17 سال میں جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے جی، وہ رویہ ذرا بدل کے دیکھ لیجئے۔ بالکل صحیح فرمائے ہیں، محبت کا آغاز آج سے ہی ہو جائے، آج سے ہی آپ محبت کا آغاز کیجئے۔ جی، وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ ہی ان کی پرواہ کرنا شروع کر دیجئے، اور انشاءاللہ اس کا مثبت اثر بھی دیکھنے کو بالکل ملے گا۔ 2 کالر ہیں مولانا صاحب، شیخ حبیب صاحب ہیں جلگاؤں سے اپنے سوال کے ساتھ، اور ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا شیخ حبیب صاحب؟ میری لڑکی کو 2.5 سال ہو گئے، اور جب سے میں بیمار رہ رہا ہوں، شادی ہوئی جب سے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ میرا آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، جی، ابھی 70% دکھائی دے رہا ہے، اس کے لیے اور گھر کی روشنی کے لیے بھی پوچھنا تھا۔ آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے؟ جی، اللہ بہتر کرے، بہت شکریہ۔ ایک کالر اور ہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ، نگار صاحبہ، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ فرمائے نگار صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا بیٹا پہلان ہے 12 سال کا، اس کے سر اور گردن میں مولانا صاحب بہت درد رہتا ہے، یہ انتہا بہت علاج کرتی ہے اور کچھ آرام نہیں ملتا ہے، بدن میں درد ہوتا ہے اور سر میں درد رہتا ہے۔ بہت شکریہ بہن نگار، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب یہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ بچہ ہے 12 برس کا ہے فیضان ان کا بیٹا، اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے۔ دیکھیے، ایک تو اگر بال بڑے بڑے ہیں تو بہت چھوٹے کرا دیجئے، بال بھی طاقت چوستے ہیں، وہ کرا دیجئے۔ دوسرے یہ کہ جو تیل وہ استعمال کرتے ہوں وہ تیل، اس کے اوپر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چیزیں پڑھ کر 5 مرتبہ اس پہ دم کیجئے اور تیل کی مالش کیا کریں۔ کبھی کبھی خشکی کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ان سے کہیے اور آپ بھی کیجئے، 2 رکعت نماز حاجت روزانہ معمول بنا لیجئے کہ پروردگار ہمیں صحت عطا فرما۔ بار بار جب آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا مل جائے گی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، 1-2 سوال باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن آج کا جو موضوع ہے اس پر میں ضرور کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شوہر اور بیوی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، بیوی کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بیوی جو ہے گھر کی زینت ہوا کرتی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، ساتھ میں تمام رشتوں کا جو احترام ہے اور ان کے بیچ میں جو توازن ہے وہ بھی ہمیں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہی کلمات کے ساتھ مولانا صاحب میں آپ سے بھی رخصت کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا آپ کا، اور ناظرین آج کے لیے راہ نجات میں اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر کچھ اور اپنی باتوں کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں اپنے میزبان اطہر کو، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام، چونکہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے نیوز 25 نان اسٹاپ۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔